परवीन मलिक, अफसाना निगार, अदीब, मुतरजम, ब्रॉडकास्टर और सहाफ़ी परवीन मलिक 8 अगस्त सन 1946 को कैम्बलपुर में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम अपने गांव और फिर डिग्री कॉलेज कैम्बलपुर से हासिल की। सन 1970 में पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए सहाफत की सनद पाई। प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर के मनसब पर फाइज रहीं। सरकारी जरायद माह-ए-नौ और पाक जमहूरियत की चीफ एडिटर रहीं। पंजाबी जबान में कहानियों का पहला मजमुआ की जाना मैं कौन सन 1984 में शाया हुआ। सन 1996 में उर्दू नॉवल आधी औरत शाया हुआ। पंजाबी कहानियों का दूसरा मजमुआ निक्के निक्के दुख सन 2004 में शाया हुआ। रेडियो पाकिस्तान के लिए सन 1988 से सन 1998 तक पंजाब रंग के उन्वान से कॉलम लिखे और नशर किए। पाकिस्तान टेलीविजन पर पंजाबी प्रोग्रामों की मेजबानी भी कर चुकी हैं। परवीन मलिक ने कुर्रतुलैन हैदर के नॉवलेट अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो का तर्जुमा माए नी मैं किन्नू आँखां के उन्वान से किया। इसी तरह गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय के नॉवल का उर्दू तर्जुमा सिसकते लोग के उन्वान से किया। परवीन मलिक की खुदनविश्त कसियां दा पानी के उन्वान से शाया हो चुकी है। सन 1995 में पंजाबी जबान के अशाती इदारे सारंग की बुनियाद रखी। इन दिनों पाकिस्तान पंजाबी अदबी बोर्ड की सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज हैं। आदाब। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में मैं आपका मेज़बान वजाहत मसूद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हमारी दूसरी नशस्त है पाकिस्तान की मुमताज़ अदीबा, अफसाना निगार, मुतरजम, सहाफ़ी मोहतरमा परवीन मलिक से। आप अस्सलाम। आपके तालीमी सफ़र में जी कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं जो इसाज़ा के तशद्दुद से ताल्लुक़ रखते हैं। किसी हद तक मैं हमेशा एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, क्योंकि हाल ये होता था कि अगर उधर डेट शीट आई हुई है, कल पहला पर्चा और आज एक रसाला लाहौर से मुझे डाक के ज़रिए मिल जाता है, तो मैं हर 15 मिनट बाद अपने कोर्स की किताबों से उधर मुंतकिल हो जाती थी। तो लाजमी बात है, एवरेज ही रहना था। तो ये आलम होता था, लेकिन उसमें ज़्यादा मार खाने के इम्कानात नहीं पैदा हुए। एक वाक़या आपको सुनाती हूँ कि एक हम लोग नाइन्थ में थे, तो एक नज़म थी डैफोडिल्स, उसकी तस्वीर भी बनी हुई थी। वर्ड्सवर्थ की जी। तो मेरी ज़रा ड्राइंग निस्बतन अच्छी थी, मुझे शौक़ था। तो टीचर कहने लगी कि ये ऐसे करो कि चार्ट तुम बना के लाओ, तो नीचे हम लिखवा लेंगे डैफोडिल्स। अब डैफोडिल तो मैंने बना लिए नहायत जांफशानी के साथ, रंग शंग भर के। अब जनाब पानी ना बने मुझसे, उसके नीचे बहता पानी भी था। बहता पानी में कैसे बनाऊं, वो तो सीधा यूं खड़ा हो जाए, वन डायमेंशनल हो जाए। बड़ा ही मैंने कोशिश किया, चार्ट 3-4 ज़ाया किए, बात नहीं बनी। तो ये भी था कि अम्मी अब्बा जी ने ये सिखाया था कि चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, झूठ नहीं बोलना, जो सच है वही बयान करना है। तो खैर मैं अपना सच लेके पहुंच गई क्लास में। टीचर बड़ी सख्त थी, सब बहुत सख्त मिजाज। तो कहती हैं कि चार्ट बनाया तुमने? मैं चुप, खड़ी हो जाओ। खड़ी हो गई। दिए इधर आओ। इधर आओ का मतलब होता था कि उन्होंने एक लोहे के वो फ्रेम वाला फुटा रखा होता था, उससे मारती थी। तो वो ताड़ ताड़ उन्होंने न
4-5 ٹھوکے. بولی میں پھر بھی نہیں کہ میں نے کیا ہے کیوں نہیں بنایا. آخر جب وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ٹھیک ہے بول نہیں رہی تو وہ کہتی ہیں بیٹھ جاؤ کا مطلب ہے سر پہ ماریں گی. تو پھر میں گھبرا کے بولی, میں نے کہا جی پانی نہیں بنتا تھا. اب وہ حیران کہ چاٹ کے اوپر پانی کہاں سے آ گیا. تو کہتے ہیں پانی کیوں ڈالا. میں نے کہا جی پانی ڈالا نہیں, پانی کی تصویر نہیں بنتی تھی. تو وہ بھی چپ. پھر اتنی مار پہ اکتفا کر کے انہوں نے مجھے بھیج دیا. لیکن ڈیفڈلز کے ساتھ مار وابستہ ہے میری. ساری 18 سینچری 19 سینچری جو ابتدائی انڈسٹریلائزیشن تھی اس میں لینڈسکیپ پینٹنگ جی انگلستان میں بھی اور ایلسویئر بھی یورپ میں, ہاں تو اس میں یہ سب چیزیں تھیں. ہاں مسئلہ یہ تھا کہ ہماری رسائی نہیں تھی. رسائی نہیں تھی نا, سیکھیں کیسے. ہاں, ہم کیسے دیکھتے. جی ہمارے ہاں تو یعنی مغلوں تک 2 ڈائمینشنل جی پینٹنگ رہی ہے. ہاں بالکل بالکل کانٹیکس کا تو ہمارے ہاں ہاں سوال ہی نہیں تھا, جی پرسپیکٹیو کا تو ہمارے ہاں بالکل سوال ہی نہیں تھا, بالکل بالکل 3rd ڈائمینشن کا. ہاں. تو ایک استاد کو اتنی سی بات تو سمجھنا اب چاہیے. یہ تھا کہ ان کی بھی رسائی نہیں تھی نا. انہوں نے بھی تو نظم جو ہے وہ ڈیفوڈلز جی وہ پڑھی اور پڑھائی, لیکن اب اس کا تصویر کیسے بناتے ہیں اس تک ان کی رسائی نہیں تھی. ڈیفوڈلز انہوں نے پڑھائے لیکن انہوں نے دیکھے نہیں تھے. دیکھے نہیں تھے. بالکل. آپ کی خود نوشت میں انگنت ٹکڑے ہیں جو پرپل پیچز ہیں, جنہیں الگ کیا جائے تو وہ جیسے وہ اپنے طور پہ مان دیتے. جی کسی ہم جماعت سے آپ کا ایک مکالمہ ہے اچھی کارکردگی پہ, جی اس میں سے ایک ٹکڑا میں نے کوشش کی کہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں, تاکہ وہ ہمارے چونکہ نیشنل نیٹ ورک ہے تو جی وہ جی اردو میں صحیح. پہنچے. تو میں اگر آپ اجازت دیں تو جی جی گستاخی پلیز کروں. پلیز. صحن میں اگی بیری پر بلبل کا راگ, میری مرغی کے روئی کے گالوں جیسے چوزے, کیاری میں لگے پودوں سے پھوٹتے نئے پتے, آسمان پر اڑتی کونجوں کی ڈار, دور سے آتی فاختہ کی آواز, آٹا پیسنے کی چکی کی مانوس کوکو, ہرے طوطوں کا ہمارے درختوں کی پھنل کو چھوتے ہوئے گزر جانا. یہ منظر اور خیالات میرے اور کتاب کے درمیان بیچ دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے. یہ ایک 10 سے 12 برس کی بچی جو ہے اس کے خیالات ہیں. میں آپ سے اب چونکہ آپ کا درجہ ہر لحاظ سے استاد کا ہے پوچھتا ہوں کہ یہ بچوں کے لیے نصابی ترقی کی دوڑ زیادہ اہم ہے یا ان کے نوخیز ذہنوں میں تخیل, انوویٹیو. میں ذاتی طور پہ تو اس کو سمجھتی بھی ہوں اور اپنا میرا تجربہ بھی ہے کہ میں چھوٹی سی تھی, اب اکلوتی اولاد تھی, ماں باپ دونوں کی توجہ, تو والدہ مجھے کہانیاں سنایا کرتی تھیں. وہ پرانے وقتوں کی پڑھی تھی, فارسی بھی جانتی تھیں, ہندی بھی جانتی تھیں, اردو تو پڑھتی ہی تھیں, گرمکھی پڑھ لیتی تھیں. تو اس لیے بہت ساری وہ کتابیں بھی انہوں نے پڑھی. تو وہاں سے ترجمہ کر کے مجھے وہ پنجابی میں کہانیاں سنایا کرتی تھیں اپنے لہجے میں. تو ان کہانیوں نے میرے تخیل کو بہت تحریک دی,
ایک طرح سے یہ ہوتا تھا کہ جب جنگلوں میں شہزادہ مصیبتوں کا سامنا کر رہا ہے تو وہ شہزادہ میں ہوتی تھی، ایک جن یا دیو کو مارنے جا رہا ہے بہادر، تو وہ بہادر بھی میں خود ہوتی تھی۔ تو اس نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا ان کہانیوں نے۔ پھر جب تحریریں پڑھنے کے لائق ہوئی، رسالے بچوں کے آنے لگے، تو اس وقت جو بچوں کے رسالے تھے وہ بچوں کی اچھی خاصی تربیت کرتے تھے، بچوں کو زبان سے آگاہی ہوتی تھی، اسلوب سے آگاہی ہوتی تھی۔ تو وہ جو میں نے ذکر یہ کیا نا کہ یہ چیزیں میرے بیچ میں آن کے کھڑی ہو جاتی ہیں کہ میں انہیں بیان کرنا چاہتی تھی، میں انہیں لانا چاہتی تھی، اپنی کہانیوں کے رنگ میں ڈھالنا چاہتی تھی۔ وہ جب مجھ سے ہوتا نہیں تھا تو پھر کوفت ہوتی تھی کہ کیوں، جیسے ڈیفوڈلز نہیں بنے نا، پانی نہیں بنا، جیسے تو اسی آپ طرح کو تاریخ کے سنین یاد نہیں ہوتے تھے۔ تو جی وہ نہیں یاد رہتے تھے، اور کون کس کا باپ تھا، کون کس کا بیٹا تھا، یہ نہیں یاد ہوا۔ یقین کریں کہ ہسٹری سے آگاہی مجھے قرۃ العین حیدر کو پڑھ کے ہوئی، کیونکہ ان کا اسلوب بقول آپ کے ناول والا تھا، تو مجھے وہی بھاتا تھا، مجھے وہی سوٹ کرتا تھا، تو اس لیے مجھے تب جا کے ہماری کافی ساری پوری چیزیں پتہ چلی۔ یعنی پہلا نصف 20ویں صدی کا اداس جی نسلی میں آ گیا۔ جی پہلی جنگ سے جی پارٹیشن تک تو بول لیا ہے، سیکنڈ وار کے آخر تک۔ بالکل بالکل آپ نے 60 برس پہلے جی کیمبل پور میں مخلوط تعلیم پائی۔ جی آج 60 برس بعد جی ہمارے ملک میں بہت سے ایسے تعلیمی ادارے ہیں ہاں جو صنفی بنیاد پہ جی آپریٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے لڑکیوں کے لیے الگ ہیں، جی لڑکوں کے ہاں لیے الگ ہیں۔ ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ مخلوط تعلیم کے تجربے سے نہیں گزرتی تو کیا آپ میں وہ اعتماد، وہ حوصلہ، وہ استقامت پیدا ہوتی جو زندگی کی کٹھنائیوں سے گزرتے ہوئے آپ نے جن کا میرے مظاہرہ کیا؟ کام آئی؟ نہیں ہوتی، کیونکہ جو ہوا بنا دیا جاتا ہے نا دوسری صنف کو جی ایک صنف کے لیے، تو اس میں پھر جان تو سکتے ہی نہیں ہیں آپ۔ جب ایک کلاس میں بیٹھے ہوئے نا لڑکوں کو، مثلا سائیکالوجی ہم پڑھ رہے تھے، ہم نے کہا کہ اردو میں پڑھائیں، تو ٹیچر کہنے لگے کہ اردو میں مشکل ہو جائے گا، انگلش میں پڑھیں۔ تو ہم ایسے ہی بچوں کا جو ہوتا ہے اڑ گئے، نہیں 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 ہم اردو میں پڑھیں گے۔ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ایک لفظ میں بولتا ہوں، وہ آپ مجھے بتائیں اس کا مطلب کیا ہے، تو ٹھیک ہے میں اردو میں پڑھا دیا کروں گا۔ تو جناب انہوں نے کہا کہ جی ابکری ہاں ابکری، سوری، ہاں بہت شکریہ، اور ابکری میرے ذہن سے اتر آپ گیا نے تھا۔ جہاں یہ لکھا ہے جی اس میں آپ نے برجستہ یہ بھی کہا ہے فنون زندہ آباد۔ جی کیونکہ میں نے فنون میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا جی اور اسی لیے بریکٹ میں لکھا ہے جی کہ وہ میں پڑھتی تھی، تو میں نے جھٹ سے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ ٹیچر کہنے لگے نہیں آپ کو آتا ہے، آپ بیٹھیں، آپ بتائیے، جو شور مچا رہے تھے زیادہ۔ تو کسی کو نہیں، 30 لوگوں کی کلاس تھی، کسی کو اس لفظ کا مطلب نہیں پتا تھا، لیکن بہرحال وہ ٹیچر بھی ایسے ہی چھیڑ رہے تھے ہمیں، انہوں نے اردو میں ہی پڑھایا۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ ان 30 لوگوں میں کوئی 22 لڑکے تھے، تو جب انہیں نہیں آیا ایک لفظ اور مجھے آیا تو مجھے اچھا لگا۔ اس لیے کہ 30 میں سے اگر ایک بھی ابکری ہو جی صحیح ہے۔ ہم اپنی خود ستائی میں،
اپنے محدود ہم، کانٹیکٹ میں جی جو ہمیں آزادی ملی ہم، اسے اپنے عوام کے سیاسی شعور کا کرشمہ قرار دیتے ہیں، ہم، اور آپ نے اپنے مشاہدات لکھے ہیں جی اکتوبر 58 کے۔ جی وہ صرف ایک تھا کہ وقتی طور پہ کہ فلاں کو ووٹ دو گے، دیں گے، فلاں کے ساتھ ہو، ہیں، تو بس یہی تھا، اور تو کچھ نہیں تھا۔ چند لوگ تھے جو انگلیوں پہ نچا رہے تھے۔ تحریک میں اور شعور میں فرق ہوتا ہے۔ جی بالکل بالکل۔ 1968 میں آپ پنجاب یونیورسٹی پہنچے جی اور پھر وہاں آپ نے سیاسی سرگرمیوں میں جو صحت جی کی بالکل حصہ بالکل لیا، بالکل۔ اور آپ نے اپنے اس زمانے کے جذبات کو سجر خواب، اب مجھے معلوم نہیں کہ بالکل ایگزیکٹ اردو ترجمہ سجرے کا، لیکن تازہ جی تازہ بالکل خواب، بالکل بالکل۔ وہ خواب تو شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ اب جب آپ مڑ کے دیکھتی ہیں تو آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ آپ کی سیاسی طور پہ جو آپ کی نسل تھی وہ معاملات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی یا انہیں دانستہ گمراہ کیا جا رہا تھا؟ دونوں باتوں کے ساتھ میں اتفاق نہیں کر سکتی۔ وہ ایسا تھا کہ ملا جلا ایک سارا ماحول تھا، یا اس طرح سے تھا کہ کچھ لوگ میرے جیسے پاگل چند ہوتے تھے نا ہر گروپ میں، یعنی اگر 100 لوگ ہیں تو 100 میں سے 10-20 پاگل نکل آتے تھے، تو جنہیں لوگ پاگل کہتے تھے۔ معاشرے تو کو ایسے پاگلوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ضرورت ہوتی ہے، بہت ضرورت ہوتی ہے۔ پاگل نہ ہو تو معاشرہ پاگل خانہ بن جائے۔ پاگل خانہ بن جائے، بالکل صحیح کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ تھا کہ جنہوں نے تھوڑا سی قرید کی یا تھوڑا تجسس ہوا تو انہوں نے خود پا لیا، کہیں لکھا ہوا، کہیں بولا ہوا، وہ کچھ نہ کچھ بات روشنی دے جاتی ہے۔ جنہوں نے بالکل دوسروں کا کہا سنا جو ہے نا اسے مان کے تو اس کو بس ٹھیک ہے جی اس پہ اتفاق کر لیا، تو پھر انہیں کیا احساس ہونا تھا، یا کسی نے گھول کے تو نہیں پلانا تھا۔ جی ہاں، چھڑکاؤ پہ جی اصطلاحات کے، جی اور بالکل بالکل بالکل۔ میں نے بھی اس سے دیکھا کہ بہت کم تھے جنہوں نے ڈائجسٹ کیا ہوا تھا یا خود سے سمجھا اور ہوا تھا۔ پتہ نہیں آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں نا دریا جہاں سے جی جی کنارہ چھوڑ دیتا ہے، تو وہاں ہوتے ہیں، ہم اسے ہاں، گیٹے ہم اسے کہتے ہیں۔ بیٹے کہتے تھے۔ اچھا ہم گیٹے کہتے ہیں، تو وہ گور لگتا ہو تھا جاتے ہیں۔ جی اصطلاحات، لگتا تھا کہ گیٹوں کے چھٹے کوئی مار رہا ہے۔ جہاں آپ نے مشترکہ خاندانی نظام کی جی بہت سی خوبیاں گنوائی ہیں، وہاں آپ نے اس کی کمزوریاں بھی بیان کی جی بالکل بالکل ہیں۔ جی ایک عورت اور ایک مرد کا مل کے خاندان تشکیل دینا ٹھیک، ہاں بہت مشکل، نازک اور پیچیدہ معاملہ ہے۔ جی ہاں، خاص طور پہ ہمارے ماحول میں۔ جہاں پہ ہم نے اس میں بہت سے دوسرے پہلو بھی ڈال رکھے ہیں۔ جی آپ بالکل۔ آج کے نوجوانوں کو کیا مشورہ دیں گے، جو کہ کچھ ایک طبقہ ہے جی جو اب بھی رتب اللسان ہے کہ خاندانی مشترکہ خاندانی نظام میں کیا نہیں خوبیاں، مانتے، کچھ کہتے ہیں جی نہیں یہ تو بالکل، جی جو ہاں ہمیں آپ نہیں فرمائیں۔ مانتے، جو نہیں اس کو تسلیم کرتے، انہیں پھر اپنی مشکلات خود حل کرنا پڑتی ہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ انہیں
ٹھوکریں بھی لگتی ہوں، کوئی نقصانات بھی اٹھانے پڑتے ہوں، لیکن یہ کہ اپنی آزادی کی لیے نقصانات بھی اٹھاتا ہے انسان، اور اگر وہ اس طرح سے خوش ہیں تو خوشی کی خاطر پھر وہ کر سکتے ہیں، وہ کوئی ایسی گناہ کی یا اس کی بات نہیں ہے، تو وہ تو مرضی کی بات ہے کہ کوئی کس طرح رہنا چاہتا ہے۔ لیکن میں ذاتی طور پہ کہتی ہوں کہ یہ بڑی بلیسنگ ہے کہ جب آپ کے بزرگ جو ہیں وہ موجود ہوں، جنہوں نے آپ کو پالا ہے، وہ آپ کے بچوں کو کی بھی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ آپ کے ہم عصروں میں جب آپ کیمبربک میں تعلیم پا رہے تھے، کچھ پہلے منو بھائی تھے، جی شفقت امیر مرزا تھے، جی فتح محمد ملک تھے، جی، ایک پوری ہم سب کہکشاں نے تھی۔ ایک ہی کالج سے پڑھا ہے، کوئی کوئی ایک برس پہلے کافی سال کے وقفے سے، لیکن آپ کا ان سے رابطہ ہوتا تھا جب آپ وہاں تھے؟ نہیں، وہاں تو نہیں، کیونکہ میں تو وہاں کالج میں گئی ہوں 64 میں، تو یہ بہت پہلے اپنے اپنے منزلوں کی طرف روانہ ہو چکے تھے، لیکن چچا کے دوست تھے سارے، تو اس حوالے سے پھر ذکر ہوتا رہتا تھا، نام سنے ہوئے تھے ان کے، باتیں سنی ہوئی تھیں، اس لیے جب ملی تو مجھے اجنبیت کا احساس نہیں ہوا اور اچھا لگا۔ ناظرین، انٹرول کے لیے جا رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں محترمہ پروین ملک سے، ہمارے ساتھ رہیے۔ کچھ ہی دیر میں ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنے عہد کی ایک عہد ساز شخصیت سے، صحافی، افسانہ نگار، مترجم، ادیب، سب سے بڑھ کے ان لوگوں میں سے ایک جو تہذیب کی اور تمدن کے خد و خال تراشا کرتے ہیں، پروین ملک سے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صد رنگ میں وجاہت مسعود آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہے، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کی ممتاز مصنفہ محترمہ پروین ملک سے۔ اب آپ کے افسانوں میں جی کرداروں کی جو نفسیاتی بنت ہے اس پہ بہت زور ہے۔ بس مجھے یاد آتا بڈھی موچیانی جی اور اس طرح کی جانا میں کون جی کیا ہے، اس کی وجہ آپ کا بطور ایک طالب علم کی نفسیات کا تدریسی مطالعہ تھا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ فکشن کرداروں کے اندر اترے بغیر ممکن ہی نہیں؟ جی، میرا یہی خیال ہے کہ اگر آپ کسی کا کوئی ایک ایکشن، کسی نے سڑک پہ چلتے اٹھا کے پتھر کسی کو مار دیا، پتھر مارنے کے پیچھے اس کی ذہنی کیفیت کیا تھی،
کیوں مارا، اس کا تجزیہ تو ضروری ہے، اس کا بیان ضروری ہے. ہو سکتا ہے وہ خود مظلوم ہو، ظالم نہ ہو، تو ہم اسے بظاہر ظالم سمجھ لیں گے. تو اس کو صحیح جج کرنے کے لیے، صحیح سمجھنے کے لیے، یا اس کی پوری کیفیت بیان کرنے کے لیے، اس کی اندر کی کیفیت، وہ کیا محسوس کر رہا ہے، یا ایک حالات تک اسے کس چیز نے پہنچایا ہے، ان کا تجزیہ، وہ سارا بہت ضروری ہوتا ہے. جیسے ابھی بوڑھی مچانی کی بات ہوئی تھی، تو وہ اس بیچاری کا یہ تھا کہ جو جنہیں کمی کمین کہتے ہیں لوگ حقارت سے، انہیں تو اس کے مقابلے میں تو اپنے ڈھور ڈنگر جو ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ وہ بک سکتے ہیں. تو یہ تو بیچارے بک بھی نہیں سکتے نا، یہ تو بندام کے غلام ہیں. تو وہ پتہ نہیں کہاں سے آئی، لیکن اسے اپنا بیٹا تو بہت عزیز ہے نا، اپنا بیٹا پیارا ہے، تو وہ بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتی ہے، اس کی شادی کرتی ہے. اس کی لیے آخر میں جو اس کا شکوہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، وہ یہی ہے کہ تم مجھے کبھی بھی خوش نہیں دیکھ سکتے ہو، مجھے کبھی تو کوئی خوشی دے دو. وہ یہ گلہ کرتی ہے جب انسانوں سے مایوس ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھنا تھا کہ اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، کیسے گزری ہے، کہ وہ یہاں یہ گلہ کرنے تک وہ پہنچی ہے، تو کیسے پہنچی ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بہت ابتدائی افسانوں میں ایک افسانہ نہیں بلکہ وہ آپ کے مشاہدات میں ہے، جس میں وہ کسی خاتون کے جھگڑے پہ غالباً ایک نوجوان قتل ہو جاتا ہے، جی، اور اس وہ کی میری پہلی کہانی تھی پنجابی جنج. جائے، جی. اور اس کی ماں قاتل کو بچانے کے لیے برباد ہو جاتی ہے، اور اسی نظام عدل میں آپ نے چپدا پہرا جی 1979 بالکل. نہ اس غریب ترین عورت کو انصاف مل سکا، اور نہ اس بظاہر طاقتور آدمی کو انصاف مل سکا، چونکہ وہاں طاقت کی لڑائی کے فریق طاقتور تھے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے ہاں ابھی یہ امید باقی ہے کہ کبھی ہم ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے سکیں جس میں رہنے والوں کو قطع نظر اس کے وہ غریب ہیں یا امیر ہیں، شہر میں ہیں یا گاؤں میں ہیں، گائے بھینس پالتے ہیں یا کارخانہ چلاتے ہیں، انہیں انصاف مل سکے؟ امید چھوڑ دیں تو انسان کے لیے حالات بہت میں سمجھتی ہوں کہ مزریبل جس کو کہتے ہیں نا، وہ ہو جاتے ہیں. اس لیے امید کا دامن چھوڑا نہیں جا سکتا، مجبوری ہے. ورنہ یہ ہے کہ جب کوئی میں تاریخ کی کتابیں پڑھتی ہوں اور دیکھتی ہوں اس میں کہ فلاں نے فلاں پہ حملہ کیا، اتنے لوگ مارے گئے، فلاں نے فلاں کو تخت سے ہٹا دیا، اور یہ آنکھیں نکلوانے والا سلسلہ تو ہمارے برِ صغیر میں اتنا زیادہ عام کہ کوئی گنتی قطار میں ہی نہیں آتے کتنے لوگوں کو. بھائی آنکھیں نکلوا کے کیا آنکھوں میں سیاست سلائیاں ہوتی پھروا تھی. دینا. جی سلائیاں پھروا دیتے تھے، اور اس پہ بڑی بڑی وہ کہانیاں بھی بنی ہیں، سارا کچھ ہے. تو وہ سارا دیکھ کے تو لگتا ہے کہ کبھی بھی انسان آرام سے نہیں بیٹھا، دوسروں کو دکھ دیے بغیر، تکلیف دیے بغیر وہ چین سے نہیں بیٹھا انسان. تو یہ سارا سوچ کے مایوسی تو ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی کچھ ایسے لوگ بھی، بابا فرید ہیں، بابا گرو نانک ہیں، شاہ حسین ہیں، بابا بلے شاہ ہیں،
وارث شاہ ہیں، سچل صاحب سلطان مست باہو ہیں، ہیں، بالکل میاں بالکل۔ محمد بخش ہیں، تو ان لوگوں نے اجالا بھی تو کیا، سکھ بھی تو بانٹا، تو ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو یہ امید کا دامن ہے ہمارے لیے، انہیں بالکل نہیں چھوڑ سکتے ہم، یہ ہماری آخری امید ہے۔ جب آپ نے لکھنا شروع کیا تو ظاہر ہے وہ تقسیم کا عمل تو ہو چکا تھا، اور یہاں پنجاب میں جی اردو کا سکہ چل رہا تھا، ہوں۔ آپ نے پنجابی کا انتخاب کیا، کوئی خاص وجہ؟ اس لیے کہ پنجابی میری زبان ہے، پنجابی میں بولتی تھی بالکل ایسے جیسے سانس لیتی ہوں، واہ، مجھے بغیر کسی اس کے کہ یوں نہیں کہ پنجابی کو میں سامنے کھڑا کر کے دیکھتی تھی، وہ تو میرے اندر رچی ہوئی تھی۔ تو جب میں بولوں گی، یعنی الفاظ کے ذریعے بولوں گی، تو تب بھی زبان تو میری وہی۔ یہ بچپن ہی سے پنجابی کی طرف میں آپ لکھ رہی جی تھی؟ ہم پنجابی بولتے تھے۔ نہیں، بولنا تو اور چیز جی ہے، لیکن جب آپ لکھنے بیٹھتی، مثلا آپ نے کہا وہ مضمون لکھا، میں ویسے اگر مل سکے تو پڑھنا چاہوں گا، خوجی نے سنیما دیکھا، جی اب وہ تو اردو میں ہے۔ اردو میں ہے، اور میں نے وہ کوشش کی کہ جو زبان ہے نا پنڈت جی کی، سرشار جی کی، پنڈت سرشار کی، وہ اس زبان کو کاپی کروں، تو کسی حد تک وہ کامیابی بھی ہوئی، کیونکہ اس پہ فرسٹ پرائز ملا تھا۔ ایک خاص عہد آیا جی چند برس کا ہاں کہ یکایک ہوں پنجاب میں ہوں درجہ اول کے پنجابی شاعروں کا جی گویا ہاں ایک طرح سے جو ہے نا وہ بارش ہوئی۔ جی نظم حسین سید، ہوں مشتاق صوفی، ہوں لئیک بابری، ہوں عزت مجید، ہوں نادر علی، نسرین انجم بھٹی، نسرین انجم بھٹی، تو بالکل ہی یعنی ان کلب اور ان کی تو جی کیٹیگری ہی بالکل بالکل وہ گہرائی اور وہ ہوں بالکل ہی بالکل بالکل اور سنجیدہ۔ ہاں کوئی خاص وجہ تھی کہ یہ 70 سے 75 76 تک کے والا سلسلہ جو ہے اس کے بعد اس معیار کے ہوں آئے لیکن کم کم آئے، کم کم آئے؟ جی یہ آپ دیکھیے کہ تاریخ میں ایسے ادوار آتے ہیں جب بہت سارے لکھنے والے، جیسے آسمان صاف ہو تو ستارے زیادہ نظر آتے ہیں، زیادہ چمکتے ہیں، تو اس طرح چمکتے ہوئے ستارے اب جب یہ تقسیم ہوئی ہے بر صغیر کی، تو اس وقت جو لکھنے والے تھے، اور انہی ہمارے علاقوں کے، کون سا شہر ہے جہاں سے کوئی نامور لکھاری نہیں لکھ رہا تھا، جو کہ پھر مائیگریٹ کر گئے، لیکن موجود تھے، ادھر بھی موجود تھے، اور جو ادھر چلے گئے تو مل کے ایک کہکشاں بن گئی بے شمار لکھنے والوں کی۔ اسی طرح جو پنجابی کا آپ بات کر رہے ہیں، وہ بھی ایک وقت ہوتا ہے، وہ قدرت نے پتہ نہیں کس حساب سے رکھا ہوتا ہے، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، مجھے تو نہیں سمجھ آئی آج تک کہ کیوں ہوتا ہے ایسا ایک دور۔ اسی طرح فلم کی دنیا میں دیکھ لیں، ڈراموں میں دیکھ لیں، سارے فنون میں ہوا ہے۔ غزل کی گائکی میں بھی ایک جی خاص عہد ہے، بالکل بالکل آتا ہے، ایک دور آتا ہے۔ آپ یہ تقسیم کے بعد پنجابی ادب جی انڈین پنجاب میں اور پاکستانی پنجاب میں ہوں جس کا ارتقا بالکل مختلف طرح سے ہوا ہے، ہاں ان کے ہاں نصاب کی سطح پہ بھی، تخلیق کی جی سطح پہ بھی جی میرا طالب علمانہ تاثر ہے کہ ہم سے بہت آگے اور ہاں بہت سنجیدگی سے۔ ہاں موضوعات اور ٹیکنیک کے حساب کیا سے۔ اس کا سبب
रस्म ख़त था या कोई और वजह बनी है? नहीं, रस्मुल ख़त तो मैं नहीं समझती कि है। उसके लिए जो मैं फिर उधर आऊँगी ज़रिया तालीम की तरफ, कि उनके अक्सर जगहों पे कोई जगह होगी जहाँ पे कुछ और हो, अपनी मादरी ज़ुबान बच्चे की और इंग्लिश, बीच में कोई और जो है ना वो शोशा नहीं छोड़ा गया। तो नतीजा ये कि बच्चों ने अपनी मादरी ज़ुबान में जो वो इनहेरिट करते थे या उनके हाँ मौजूद था ज़ख़ीरा अल्फाज, उसको आगे बढ़ाया, तो लाज़मी बात है कि वो दुगनी रफ़्तार से आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ बीच में ये जो शुरू कर दिया गया कि जी ठीक है, पंजाबी बोलो लेकिन पढ़ो उर्दू, फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये कि जी ठीक है, अब बोलो भी उर्दू, इतनी तो पढ़ ली है बोलो। तो वो दौर आया, अब चौथी नस्ल जा रही है जो इस सारे उसमें चक्कर में फँसी हुई है। ऑलमोस्ट डिसफंक्शनल हो गई पंजाबी जो पढ़ने वाले हैं, जी। उनके पास सिवाय पंजाबी पढ़ाने के, ये तो बिल्कुल दरस निज़ामी वाला किस्सा। जी, यही कोशिश कर रहे हैं। ये जो अभी मैंने कोई 2 साल पहले मैंने और प्रोफ़ेसर सईदा अजमल ने, वो भी बड़ी दर्दमंद ख़ातून है पंजाबी के हवाले से। तो हम दोनों ने मिल के इधर-उधर टकरे मार के तो कोई 4,500 असामियाँ पंजाबी असातिज़ा की वो मंज़ूर करवाईं। उसमें से बस 4 नोटिफ़िकेशन हुए, बाकी जो है कि अच्छा जी आज करते हैं, कल करते हैं और माली साल ख़त्म हो गया। लेकिन बेसिकली उनकी मंज़ूरी मौजूद है, उसको जिसको मैं नए सिरे से अब करना पड़ेगा, मौजूद है वो। वो इसीलिए कि और जगहों पे भी जहाँ उस्तादों की ज़रूरत पड़ेगी, प्राइमरी स्कूलों में, ये सब जगह। फिर उसके बाद ये है कि एक डॉक्टर के पास जाता है मरीज़, तो डॉक्टर भी अगर पंजाबी जानता होगा, तो उसे पता चलेगा कि सूल का क्या मतलब होता है। वरना तो इसमें फंसा रहेगा ना कि सूल क्या होता है, कि बाबा कहता है मैंने सूल पहनना है। अब वो पहले तो सूल की तफ्तीश करेगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, इसको रोकने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। देर से सही, ख्याल तो आया। ख्याल तो है। तो ठीक है, अब जितनी रहती उम्र है, वो तो आखिरी सांस तक इसी में जी गुजारनी हाँ, है। आपने जो लोग जी। 44 और 45 में तालिब इल्मों के सियासी रहनुमा होने और सियासत में हिस्सा लेने के पुरजोश ना सिर्फ ये के प्रोपोनेंट थे, बल्कि खुद को रहनुमा करार देते थे। ठीक है। जब 25 साल बाद आप उनके तालिब इल्म बन के उनके पास पहुंचे और वो आपके साथी थे, तो उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि तालिब इल्मों का सियासत में हिस्सा लेना जुर्म है। ये उनकी मुफाद परस्ती थी या वो इब्तदाई से ज़ाती मफादात के असीर थे? नाम मैं नहीं ले रहा। जी, जी, बिल्कुल मैं भी नाम नहीं ले रही। उस रवैये की वजह मुझे ये समझ आती है कि अपने लिए मेयारात और होते हैं और दूसरों के लिए मेयार और होते हैं। तो इसलिए अपने लिए तो उन्होंने उस पे कोई कदगन नहीं लगाई, कोई रोक नहीं लगाई। लेकिन दूसरों का मशगूलियात में हिस्सा लेना उन्हें नागवार गुजरा। क्यों? ये भी वजह एक हो सकती है कहीं लाशऊर में, कि हमने तो कुछ नहीं किया, ये हमसे आगे ना निकल जाए। तो इनसिक्योरिटी। जी, और कुछ ऐसे असातिज़ा भी हमें मिले जो कि बाकायदा अलिफ बे की पट्टी की तरह पढ़ाया करते थे, चीज़ें समझाते थे,
چاہے کسی اور ٹیچر کا بھی دیا ہوا کام ہو ان سے ذکر کر دیا تو ان کا تو نام لینا پھر ضروری ہے نا. میں ڈاکٹر مہدی حسن کا نام لینا چاہوں گی کہ انہوں نے اسی طرح پروفیسر وارث میر صاحب بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے اور میری جو کہانیاں ہیں انہیں ہوا انہوں نے ہی لگوائی کہ ریڈیو پہ پروگرام ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا تم جا کے کہانی پڑھو. ڈاکٹر مہدی حسن کے ساتھ تو مجھے بھی کچھ برس جو ہے وہ اعزاز حاصل ہوا. جی جی وہ تو ایک اساتذہ میں الگ بالکل. اسپیشی تھی. آپ کا تعلق اطلاعات کے محکمے سے اور وہ بھی ایک بہت کہنا چاہیے کہ انفلیٹرنگ، اس کو کچھ زیادہ پسند نہیں کیا جاتا اس شعبے کو. اس سے بڑے ایسے ایسے نام وابستہ رہے ہیں جی جی جنہیں منٹو سے لے کے اب عبداللہ حسین تک آپ جانتے ہیں جو لفظ وہ استعمال کیا کرتے تھے. لیکن اس محکمے میں رہتے ہوئے آپ کو صحافت کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع تو ملا. جی بالکل بالکل. انگنت ورکنگ صحافی آپ نے دیکھے. جی کافی. مجموعی طور پہ پاکستان کی صحافت کے بارے میں آپ کی رائے کیا؟ جب ہم نے فیصلہ، میں نے یا میری پوری جو کلاس تھی، ہم نے فیصلہ کیا کہ صحافت پڑھیں گے تو تب یہ تھا کہ ایک نیا مضمون تھا. یہ تو نیا مضمون ہمیشہ ایک لے کے آتا ہے، چیلنج لے کے آتا ہے آپ کے لیے کہ کسی پٹی چیزیں نہیں ہوں گی، ایک نیا باب کھلنے والا ہے. تو اس حوالے سے ہم داخل ہوئے. لیکن ایک اخبار بند ہوا تو ہم نے کہا کہ ہمیں جا کے، انہوں نے اپنا احتجاجی کیمپ لگایا اپنے دروازے کے سامنے دریاں بچھا کے. تو ہم نے کہا کہ کچھ 7-8 اسٹوڈنٹ تھے، ہم نے کہا کہ ہمیں جا کے بیٹھنا چاہیے اس لیے کہ یہ ہمارا مستقبل ہے. اگر مستقبل کے دروازے بند ہو رہے ہیں ہم پہ تو ہمیں کھلوانے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے. ہم جا کے بیٹھے اور اس پہ ہمارے وہ حشر ہوا، وہ درگت بنی، وہ تانے ملے کہ رہ نام سائیں کا. میرے تو تھیسس پہ اس کا اثر پڑا کہ مجھے جب پتہ نہیں کس نے ان کو جو ایکسٹرنل ایگزامینر تھے انہیں کہہ دیا، انہوں نے میری تھیسس کو کھولا نہیں، ہاتھ نہیں لگایا. تو کہتے ہیں سنا ہے آپ یہ احتجاجی تحریکوں میں شامل ہوتی ہیں؟ میں نے کہا جی فلاں اخبار کے جو احتجاجی تھا گروپ تھا ان کے ساتھ جا کے بیٹھی. کیوں؟ میں نے کہا جی اس لیے کہ جیسے میں نے ابھی کہا، میں نے کہا جی یہ ہمارا مستقبل اخبار ہے، ہم نے اپنا مستقبل صحافت کو چنا ہے، تو اگر اس کے دروازے ابھی سے بند ہوتے نظر آئے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم نے کیوں یہ فیصلہ کیا؟ ہم تو اس کے لیے گئے تھے. نہیں، یہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ لوگ جائیں. آپ طالب علم ہیں، طالب علم بن کے ہی رہیں. تو طالب علم کیا بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں؟ محترمہ پروین ملک، میں پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے، صدرنگ کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا بے حد شکر گزار. آپ نے ہمیں تعلیم کیا اور نہایت تحمل کے ساتھ ہمارے کچھ تیکھے سوالات کے جواب بھی دیے، لیکن یہ حصہ ہے ہماری تعلیم کا، ہماری تربیت کا. ہم آپ کے بے حد شکر گزار. جی آپ کا بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ ہماری دوسری نشست تھی پاکستان کی معروف ادیب، صحافی، دانشور، منتظم محترمہ پروین ملک کے ساتھ. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ سے وجاہت مسعود کو اجازت دیجیے. آئندہ ہفتے ایسی ہی کسی
نادرہ روزگار شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آداب.